अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। और आज हमारा टॉपिक है सर सैयद का असलूब निगारिश। ठीक है, सर सैयद का असलूब आज हम पढ़ेंगे। सर सैयद की शख्सियत कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान पाकिस्तान बनने से कबल जब अंग्रेज़ों का राज था बरसगीर पर, सर सैयद की जो खिदमात थी वो मजहबी लिहाज से हों, वो सियासी हों, वो लिसानी हों, वो मजहबी हों, वो किसी भी लिहाज से हों, वो शख्सी हों, उन्होंने मुसलमानों को मायूसी से निकालने के लिए हर लिहाज से जो है अपना किरदार अदा किया। वो तहरीक अलीगढ़ की सूरत में हो या किसी साइंटिफिक सोसाइटी के सूरत में हो, सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं वो जो है हमेशा याद रखी जाएंगी। सर सैयद आज हम पढ़ेंगे सर सैयद का जो है असलूब। उनका असलूब मतलब उनका लिखने का तरीका, वो कैसी नस्ल लिखते थे। सर सैयद का असलूब है निगारिश। अगर टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो, हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू नस्र के इर्तकाई सफ़र में पहले फ़र्द हैं जिन्होंने नस्र को संजीदा हालात और इल्मी मौज़ूआत से रोशनास किया। उनका कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू नस्र की हदूद को वुसअत से हमकिनार किया और माशरती मसाइल का तर्जुमान बनाया। उन्होंने उर्दू नस्र को जो कहते हैं उसकी जो हदूद है उनको वुसअत में दिया और माशरती मसाइल जो हैं उन्होंने अपनी नस्र में वो भी बयान किए। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान के ख्याल में जो खसूसियात असलूब को अच्छा बनाती हैं वो ये हैं: तहरीर में सादगी हो, लताफ़त तर्ज़ तहरीर के बजाय मौजू में हो। वो कहते हैं कि आपकी जो लताफ़त है, तहरीर, तर्ज़ तहरीर मतलब लिखने के जो तरीके से ज़्यादा जो है आपके मौजू में जो है वो जान होनी चाहिए, आपका मौजू जो है बेहतरीन होना चाहिए। निगारिशात में सदाकत का अंसर हो, उसमें आपका जो मौसू है उसमें सबसे पहले जो सदाकत है वो लाजमी अंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब निगारिश में ये तीनों महासिन बहुत हद तक मौजूद हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक सर सैयद के तर्ज़ तहरीर की नुमायाँ खसूसियात ये हैं: सादगी, बेतकल्लुफ़ी और मुद्दा नवेसी। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब निगारिश में ये तीनों महासिन बहुत हद तक मौजूद हैं। सर सैयद जो है वो असलूब में तकल्लुफ़ और बनावट के जो है वो कायल नहीं है। उनका असलूब उनके मकसद ज़िंदगी के ताबे था। उनका जो असलूब था, यहाँ पे लिखने का ये इस लाइन का मतलब ये है कि उनका जो असलूब था, जो उनका लिखने का तरीका था, वो उनका मकसद ज़िंदगी के ताबे था। जो उनके मकसद थे, जो मुसलमानों की हालत को सही करना, तालीमी लिहाज से हो, वो मजहबी लिहाज से हो, वो सियासी लिहाज से हो, उनको बेहतर करना उनका मकसद था। वो महज आराइश बयान को पसंद नहीं करते थे। अगरचे सर सैयद से पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के अदबा और मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू नस्र तकल्लुफ़ और तसन्नो से पाक कर दी थी, मतलब बनावट से पाक कर दी थी, लेकिन कोई भी मुसन्निफ बाज़ जगहों पर गालिब मुस्तशना है, ऐसा नहीं, जिसकी तहरीर शख्सी और ज़ाती मुशाहिदात और तजर्बात की तर्जमान हो। अच्छा, यहाँ पे आगे ये है कोटेशन: असलूब मुसन्निफ की शख्सियत का जो है वो अक्स है, वो अल्फाज की सूरत में ज़ाहिर होता है। असलूब जो है मुसन्निफ के ज़हनी और जज्बाती तजर्बे का जो है वो खारजी रूप है, जिसमें मुसन्निफ के बातिन और नफ्स की दुनिया की जो है पूरी तस्वीर नमूदार हो जाती है। मुसन्निफ के जो हैं तजर्बात अल्फाज की सूरत में जलवागर होते हैं। ये कोटेशन है, ये कोटेशन के अल्फाज हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मशहूर नकाद। अच्छा, मीर अमन दहलवी की आगे वो देखें, मीर अमन दहलवी की ज़बान अपने मुतकद्दमीन की जो है निस्बत साफ, सलीस और दिलकश है, मगर वो किस्सों से आगे जो है हदों को नहीं फलांग सकी। मगर जबकि सर सैयद अहमद ख़ान को ये अवलियत और शर्फ हासिल है कि उन्होंने जदीद नस्र की जो हदें हैं उनको जो है वसी करते हुए सलीस जो है संजीदा और साले अदब में पेश की। इल्मी, अदबी, सियासी, माशरती, तारीख़ी और
مذہبی معاملات و مسائل کو سنجیدگی اور شائستگی سے ہمکنار کیا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسلوب کا مقصد بھی جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت وہ لکھتے تھے، علمی، ادبی، سیاسی، معاشرتی، تاریخی، ہر لحاظ سے انہوں نے لکھا، اور اپنے لکھنے سے جو ہے ان کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کے حالات بھی میں ہے جو بہتری ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز نے جو ہے ایک کتاب لکھی تو جس میں گستاخی رسول نعوذ باللہ کی گئی، تو اس کے جواب میں جو ہے سر سید احمد خان نے بھی اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی۔ سر سید کی کا جو اسلوب ہے وہ ان مقصد کے تحت تھا۔ سر سید کے بے ساختہ پن کا وصف اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ذوق سلیم پر گراں گزرتی ہیں، مثلا انگریزی الفاظ کا بے دریغ استعمال، جملوں کی کمزوری، شرازہ بندی، تراکیب کا بھدا پن اور لفظوں کا عوامی لہجہ وغیرہ۔ وہ اتنی بے تکلفی سے اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو الفاظ کے حسن اور جملوں کی ہم آہنگی کو فراموش کر دیتے ہیں، چونکہ وہ ایک مصلح تھے اور اپنے لیے وہی انداز تحریر پسند کرتے تھے جو ان کے مقاصد کی ترغیب و تلقین کے لیے مؤثر ہو۔ چنانچہ ان کی مطلب یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ وہ ایک مصلح تھے، وہ وہی انداز تحریر جو ہے وہ اختیار کرتے تھے جو ان کے مقصد کے لیے ہوتا تھا، جس میں جذبے کی فراوانی پائی جاتی تھی، جس میں ان کا مقصد جو ہے وہ عوام کے پاس پہنچ جائے۔ اچھا، جو ان کے مقاصد کی ترغیب و تلقین کے لیے مؤثر ہو۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں جوش بیان اور جذبہ و احساس کی فراوانی پائی جاتی ہے، تاہم ان کی عام تحریروں میں فنی طور پر ناپختگی بھی اسے اپنے اسلوب نگارش کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنے اسلوب کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ ہم نے انشاء کا ایک ایسا طرز نکالا ہے جس میں ہر بات کو جیسی کے دل میں موجود ہے منشیانہ تکلفات سے بچا کر راست پیرایا میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کی ہے۔ یہ سر سید احمد خان خود کہہ رہے ہیں اپنی اسلوب کے بارے میں۔ آپ یہ کوٹیشن جو ہے ضرور لکھیں پیپر میں، اگر سر سید احمد خان کا جو ہے یہ کوسٹن آ جائے تو۔ اچھا، آگے جو ہے مہدی افادی نے لکھا تھا سر سید سے معقولات الگ کر دیجئے تو کچھ نہیں رہتے۔ گویا سر سید کی تحریروں میں تعقل پسندی بہت زیادہ ہے، یہی معقولیت ان کے اسلوب کا ناقابل جو ہے یہ پتہ نہیں کیا ناقابل التفات جزو ہے یا جو التفات ہے آئی تھنک، وہ متقیانہ انداز سے بات کرتے ہیں، اس لیے ان کی تحریروں میں مناظرانہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں رنگا رنگ اور متنوع موضوعات ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ موضوع کی مناسبت سے طرز تحریر جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہر صنف نثر اپنے لیے خاص اسلوب کا تقاضا کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے ہر لکھنے والے کو نصیحت کی ہے کہ نثر کو صنفی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر پیرایا اظہار اپنایا جائے، اور خود اس مقصد میں پوری طرح جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ ان کی نگارشات پر تعقل پسندی کی جو ہے چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا پیرا دیکھیں۔ سر سید احمد خان کی تحریروں کو ادبی حسن سے جو ہے وہ آری کہا گیا ہے۔ ادبی حسن سے آری اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کے تحت لکھتے تھے۔ ان کا مقصد کوئی افسانہ لکھنا، کوئی شاعری کرنا یا کوئی کہانی لکھنا، کوئی ناول لکھنا وغیرہ وہ یہ نہیں تھا، وہ اپنے ایک مقصد کے تحت لکھتے تھے، اس لیے وہ جو ہے تحریر کی خوبصورتی کو جو ہے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے سمجھ آ رہی ہوگی ٹاپک کی۔ بعض اوقات ان کے فکرے لمبے، پیچیدہ اور بوجھل بن جاتے ہیں، متوازن نہیں رہتے، اسی خامی کی وجہ سے ان کے اسلوب کو بے رنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بے رنگی کی کوکھ سے ہمہ رنگی جنم لیتی ہے، جس کے سبب بے رنگی کی کوکھ سے ہمہ رنگی مطلب ہمہ رنگی نے جنم لیا، ان کی تحریریں جو ہیں وہ رنگ لائی، انہوں نے کافی جو ہے کردار ادا کیا مسلمانوں کے حالات میں بہتری کے لیے، جس کے سبب سے وہ ہر موضوع پر بے تکان اور بے تکلف لکھتے چلے جاتے ہیں۔ جن موضوعات پر انہیں صبر اور سکون سے مضامین قلم بند کیے ہیں ان کی فطری زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ اچھا، ان کے یہ اسلوب جو ہے خوشگوار بھی ہیں اور حسن و لطافت کا ذریعہ بھی ہیں۔
وہ عربی فقرات، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے بکثرت استعمال سے اپنی تحریر میں زور پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ وہ مسلح تھے اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ سر سید کی انشاء پردازی کا بڑا کمال اس موقع پر معلوم ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں۔ اردو زبان چونکہ کبھی علمی زبان کی حیثیت سے کام میں نہیں لائی گئی تھی، اس میں علمی اصطلاحات و الفاظ بہت کم تھے، مطلب اس کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ کم تھا، اصطلاحات کی کمی تھی، مطلب وہ مکمل زبان نہیں تھی۔ اس لیے اگر علمی مسئلہ کو اردو میں لکھنا چاہو تو الفاظ جو ہے مساعدت نہیں کرتے، لیکن سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو بھی وضاحت، صفائی اور دل آویزی سے پیش کیا کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوٹیشن ہے مولانا شبلی نعمانی کی، سر سید اور اردو لٹریچر، یہ بک ہے، اس کی یہ کوٹیشن ہے۔ آپ چاہیں تو کر لیں، ویسے یہ اہم ہے لیکن کم از کم 2 کوٹیشنز تو سوال میں ہونی ہی چاہیے، کیونکہ نمبر جو ہیں وہ اچھے ملتے ہیں اسے، اور جب کوٹیشن لکھیں تو ورڈ ٹو ورڈ لکھیں، کوشش کریں۔ غور سر سید کی تحریر میں بہت کچھ اس کام ہے، بائیں ہمہ ان کے مضامین کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی لکھا وہ اپنے لیے نہیں لکھا، اپنے رزق کے ذریعے، اپنا رزق کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے انگریز دور میں جو بھی لکھا مسلمانوں کے لیے لکھا، خالص ہو کر۔ یہ مضامین ہماری معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ نظر میں وسعت کے ضامن ہیں۔ ان سے جو ہے انسانی فطرت کی تربیت ہوتی ہے، اخلاق کی تہذیب اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے۔ گویا یہ معاشرتی اور دینی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے، مطلب دینی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ سر سید کے ذاتی عقائد اور مذہبی خیالات کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ سر سید کے مضامین ایک ایسا سدا بہار گلدستہ ہیں جن میں ہر رنگ اور ہر قسم کا خوشبودار پھول موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پہ پھر اور کوٹیشن ہے، جو کوٹیشن شارٹ ہے آپ وہ کر لیں۔ اس میں 2 کوٹیشن جو ہے وہ شارٹ بھی تھی، ایک مہدی افادی کی تھی، مولانا شبلی نعمانی کی بھی اتنی خاصی لمبی نہیں ہے، اور یہ ہے سید احتشام حسین کی کوٹیشن ہے، یہ بھی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ سر سید کا ذہن ایک عمل پسند کا ذہن تھا جسے ادبی حسن سے زیادہ ٹھوس حقائق، زور بیان اور غیر ہم طرز اظہار زیادہ عزیز تھا، اس لیے ان کی نثر جو ہے اپنا الگ اسلوب اور وزن رکھتی ہے۔ وہی بات آ گئی کہ ان کا جو ادبی حسن تھا وہ زیادہ ٹھوس جو ہے حقائق پہ وہ زور دیتے تھے، بیان پر زور دیتے تھے، اور ان کا جو مقصد کے ساتھ لکھتے تھے تاکہ ان کے لکھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو اور مسلمانوں کی جو حالت ہے جو برصغیر میں پاکستان بننے سے پہلے تھی، پاکستان کی آزادی سے پہلے تھی، وہ بہتر ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سر سید احمد خان والا ٹاپک، ان کا اسلوب نگاری سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔